انس بن مالک کی عظیم الشان اجلاس عام میں جس شخصیت کا نام صدارت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، مرات واڑے کی مشہور و معروف شخصیت جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا ہے، میں اس کی بھرپور تعریف کرتا ہوں۔ مدرسہ حضرت انس بن مالک کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں آنے والے تمام مہمانان نظام کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کے حضور آپ کے استقبال میں شعر پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئے، دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئے، ہزار بار وہ جائے اور ہزار بار آئے۔ محترم سامعین، جیسے کہ کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر کام سے پہلے ہم نے یہ کام کیا، ہر کام سے پہلے ہم نے یہ کام کیا، خدا کی حمد کی بادہ کلام کیا۔ خدایا تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، خدایا تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ تیرے نام سے بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ لہذا قرآن کریم کی چند آیات تلاوت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ابو بکر ابن کلیم پٹیل حسین کالونی سے کہ موصوف آئے اور تلاوت کلام آپ پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من
माशाअल्लाह। से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा मेरे नबी का। सोचो तो कैसा होगा चेहरा मेरे नबी का, जब चांद से रोशन है तलवा मेरे नबी का। अब जिक्र नबी होगा खामोश है दीवाने, अब जिक्र नबी होगा खामोश है दीवाने, बरसेंगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। लिहाजा अब इसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मदरसा हजरत अनस बिन मालिक के एक तालिब इल्म अब्दुल रहमान इब्ने मिनहाज बशीर नगर से जो आए और नाते पाक पेश करें। सारा जहां का नूर से खाली, कुफ्र की पहली रात दिखाली, भेजा खुदा ने एक नबी को जिसने बिना तौहीद की डाली। सारा आलम हो गया रोशन, भटके हुओं ने राह दिखाई ना। तकरीर खिताबत का नमूना पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ अरबाज इब्ने मिनहाज सिद्दीकी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मा तबिअहुम bi ihsan ila yawmiddin। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस मुबारक जलसे में उन्वान मुकर्रर में से एक दिल को चुभता हुआ उन्वान इस्लाम और साइंस के मुतालिक मैं आप हजरत के सामने लब कुशाई करने जा रहा हूँ इस दुआ के साथ कि या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, कि या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, वो बात दे जुबान पे जो दिल पर असर करे। बिरादरान इस्लाम, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंसी इजाजत है, मादियत के नए नए इंकिशाफात का चर्चा है, इंसानियत के दामन में इल्म और दानिश की भरपूर तजल्लियां है। हकीकतों को जानने का जज्बा आज उरूज पर है। यही चीज साइंसी तहकीकात का महूर बनी हुई है। खुदावंद कुद्दूस ने भी अकल इंसानी की गिरोह को खोल दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज इंसान हवा के दोष पर उड़ रहा है। आज इंसान हवा के दोष पर उड़ रहा है, चांद पर कमिंदे डाल रहा है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, जमीन के पोशीदा खजाना निकाल रहा है। गर्ज के आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंसी इजाजत मजहब इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मजहब इस्लाम पर इसकी कोई सदाकत व हकानियत पर जोर पड़ता है? क्या इससे इस्लामी अकायद पर कोई हर्फ आता है? नहीं, बल्कि इससे इस्लामी अकायद की तायीद होती है। कुरानी दावे की हकानियत खुलकर सामने आती है। कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान किया था वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार, कि चांद सूरज तुम्हारे ताबे और तुम्हारे गुलाम है। लोगों ने तअज्जुब का इजहार किया और कहा महज ये अफसाना है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि करोड़ों मील ऊंचाई पर तुलू होने वाला सूरज, हजारों मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद हमारे ताबे कैसे हो सकता है? मगर चांद और सूरज पर कमिंदे डालने वाले साइंसदानों ने यह साबित कर दिया कि कुरानी दावा बिल्कुल सही है। कुरानी दावे की हकानियत और शराफत पर सामने आती है। इसी तरह जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने मेराज कराकर हम कलामी कशफ अता किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन से कहा कि मैंने आज रात बैतुल मुक़द्दस का सफर किया, रातों रात आसमान पर गया, खुदा से कलाम किया। तो मुशरिकीन मक्का इनकार कर बैठे कि इतनी कलील मुद्दत में जन्नत और दोज़ख का सैर कैसे हो सकता है। लेकिन जब हवाई जहाज ईजाद हुआ तो लोगों की आंखें खुल गई, ज़बानें गुंग हो गई, मानने पर मजबूर हो गए कि जब इंसानी दिमाग का बनाया हुआ ये एरोप्लेन चंद मिनटों में मीलों का सफर कर सकता है तो खुदा का बनाया हुआ बुर्राक जन्नत और दोज़ख का सैर क्यों नहीं करा सकता। आज
جاتی ہے، روح کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا تھا کہ جب تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہیا کرو، جس کا فلسفہ یہی تھا کہ چھینک کے بعد خدا نئی زندگی بخشتا ہے۔ ملت اسلام کے پرعزم نوجوانوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام کو سائنسی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ ہمالیہ پہاڑ کو جیسے کہ ہمالیہ پہاڑ کو شراب کے میزان پر نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ دور جدید نے انسان کے جسمانی تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ سائنس نے انسان کو مادیات کے بہت سے ساز و سامان دیے مگر اس کے خدا کو اس سے چھین لیا۔ خوراک کا انتظام کیا مگر روح کو فاقہ کے دلدل میں پہنچا کر چھوڑ دیا، جیسے کہ دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوگا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوگا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کی غم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نہ کو وہ ضرور کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاع کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد ایان ابن رفیق صاحب مصروانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الاصطفاء سید الانبیاء مشعل تذهبوا وانتم طلقاء حق کے دل دام السلام السلام السلام۔ اس کے بعد پھر ایک تقریر پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں امان ابن شکیل نائگا۔ الحمدللہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا زلا، وما تزوجها لمالها إلا فقرا إلى آخرة، او كما قال عليه الصلاة والسلام: بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے معتم کر کے جنگلوں کی خاک چاٹنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عربی کے جاہل معاشرے نے لڑکی کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ طالب علم ارباز ابن مناج صدیقی سے ملتمس ہوں کہ فضیلت قرآن پر تقریر پیش کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يتعلم القرآن وعلمه۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک یہاں سچا صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت بس تیرا مقام مرتبہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پہنچے۔ دوستو، قرآن کریم وہ عظیم برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سچ میں زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو کچھ شاپور سے مرد چلی آ رہی تھی، دنیا اس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو ان کی مہنگے میں کھیلنا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جوہلا خطاب دیتا تھا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہلا عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسی کے جس نے کیسر دوسرا غرور خاک ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں تختہ الٹ دیا۔ دوستو، قرآن آیا تو زمان مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو آدمی سب کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردوں کا زندہ ہوئی،
قرآن آیا تو کیسے خاک میں ملا, قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا, قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بن گئے, قرآن آیا تو توحید ملی, ایمان ملا, قرآن آیا توحید ملی, ایمان ملا, قرآن آیا تو گلستہ بہار حسن عطا ہوا. ہاں ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے, قرآن آیا تو روشنی آئی, قرآن آیا تو تاریکی پھول ہوئی, قرآن آیا امن امان اور سلامتی ملی. لیکن دوستو افسوس صد افسوس, آج ہم نے قرآن کے دامن تقدس کو ترک کر دیا, آج ہم نے قرآن کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے رب عزت و کا تاج تھا, آج وہ ذلت اور رسوائی کی غار میں جا گری. وہ مسلم قوم جن کا کامیابی کے آگے بڑھ کے استقبال کرتی, آج ناکامی کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے جنگل خالی کر دیا, آج ایک چیونٹی بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں. وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت سلطنت میں فریضہ انجام دیا تھا, آج وہ غلام زندگی بسر کر رہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا, کہ مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا, خدا کا آخری پیغام ہے اصل تیرا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صدر جلسہ, معزز سماعت, میری ماں اور بہنوں, آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عورتوں کا مقام و ذمہ داریاں. قرآن کریم میں انعام احکام میں اگرچہ مرد عورت دونوں ہی شامل ہو, مگر عموماً مخاطب مردوں کا کیا گیا ہے. عورتیں اس میں ضمناً شامل ہے. ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرما کر عورتوں کو ان کے زمن میں مخاطب کیا گیا ہے. عورتوں کے سب معمولات پردہ پوش پر مبنی ہے. اس میں ان کا اعزاز و اکرام بھی ہے. جن عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں, انہی کو مخاطب فرماتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں. اس سبب سے ہمیں اندیشہ بڑا لگا رہتا ہے کہ ہماری عبادتیں و نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں کہیں نامقبول ورد نہ ہو جائے. جو خواتین اسلام کے اندیشہ و خوف میں سورہ نور کی حکایت نازل ہوئی, جس میں عورتوں کی دل جوہی اور ان کے اعمال کی مقبولیت کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے, جس کا ترجمہ ہے بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اسلام کے کام کرنے والی عورتیں, ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں, فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, شکر کرنے والے مرد شکر کرنے والی عورتیں, خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والی عورتیں, اور باکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور خدا کو یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ اجر و عظیم تیار کر رہا ہے. حضرت گرامی, اس آیت کریم میں اشارۃ و کنایۃ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں مقبولیت و فضیلت کا مدار اعمال صالحہ اور اللہ کی اطاعت پر ہے, اس لیے مرد عورت میں کوئی امتیاز نہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں, انہی کو مخاطب فرماتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. اصل کام آپ کو منظور ہو گئے, اصل کام آپ کو منظور ہو گئے, بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقصیٰ بنت یوسف پٹھان سے کیوں آئے اور ناطقات پیش کریں. جو جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. انجم بنت شیخ ندیم سے ملتمس ہوں کہ عورت کے مقام پر تقریر پیش کریں. میں ملتمس ہوں مدیحہ بنت شیخ یوسف, وہ آئیں اور الوداعی تقریر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے آنکھ جدائی سے پرنم ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے, ہے آنکھ جدائی سے
چلے. دل خون کے آنسو روتا ہے پر اشک ہے پلکوں کا دامن. جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. محترم صدر جلسہ، دور دراز سے تشریف لائے مہمان اکرام، مشفق مکرم حضرت اساتذہ اکرام اور کچھ ہی دیر میں داغی مفارقت دینے والی سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، کیا نظر انداز کروں، کس طرح کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ محفل الوداعی محفل ہے جو یہ پیغام دے رہی ہے. اے اسلام کی بیٹیوں، تم نے اس مبارک مقام پر علم و عمل کا زیور پہن رکھا ہے. اب تمہاری کوچ کا اعلان ہو چکا ہے. اب اس پرنام آنکھوں سے اس چمن کو الوداع کہہ کر جا رہی ہو. اب پتہ نہیں اس کے بعد ملاقات ہوگی یا نہیں، آخرت میں ہی ملیں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شخصیت ہمارے آپ اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مشتاق صاحب کو اپنے دین حنیف کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور امت کے درد و کرب کا مسکین ان لوگوں کا سبنے کو بتایا ہے جنہوں نے پورے علاقے میں دینی اسلامی جال بچھا کر رکھا ہے. انہی عظیم مدارس میں ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حضرت انس بن مالک عنبر ہل. اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے تمام اساتذہ جمی لوگوں کو قبول فرمائے. پیاری سہیلیوں، ابھی ماضی قریب کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو منظر ہماری نگاہ کے سامنے گھومتا ہے. ہم اپنے علاقوں سے خوشا مدرسہ حاضر کی طرف چلے آتے تھے. مدرسے کے در و دیوار، اس کی شاندار فلک، بہت عمارت، خوشنمائی کلاسیں، زبانی حال و قول سے کہہ کر ہمارا استقبال کر رہے تھے. ایک نظر استاد محترم مولانا جاوید صاحب، وہ استاد ہے جنہوں نے صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ ہمارے دل میں علم و دین کی ایسی روشنی جگائی جو زندگی بھر ساتھ رہیں گی. ان کی شفقت بھری نظر، دعاؤں بھرا ہاتھ اور لفظ میں محنت ہمیشہ یاد رہیں گی. ہم آج جا کھڑے ہیں اس میں یہ خواب تم جہاں بھی ہو سلامت رہو، دور دور تک رنج غم کا سامنا نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنا علم پر عمل کرتے رہنا، والدین اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں، کیونکہ میری بھی حالت آج جیسی ہے، بس اتنی ہی دعا کرنی چاہتی ہوں. بڑھ بڑھ کے جھومتی رہے خوشیاں تیرے قدم، بڑھ بڑھ کے جھومتی رہے خوشیاں تیرے قدم، بھولے سے بھی نہ آئے زندگی میں تیرے غم. عزیز سہیلیوں، صبر سے کام لو. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ جو کسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن دل میں علم کا تقاضا تھا تو فوراً نکل جاتے تھے. اب ہمارے لیے وہی وقت ہے، وہی گھڑی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے اس کرنے سے یہ وقت پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن جب اپنا سلسلہ کلام ختم کرتے ہیں تو مدرسے کی جدائی سے دل بے قرار ہو جاتا ہے. مدرسہ حضرت انس بن مالک کی گیت گاتے رہیں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے. اے رب زلزلہ تو ہر چاروں طرف سے، اے رب زلزلہ تو ہر چاروں طرف سے اس مدرسے کی حفاظت فرما. اس دین دگنی اور رات چوگنی، اس دین دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. مخلصین محامدین کے اجر عظیم عطا فرما. بس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. الہی یہ چمن آباد رکھنا، الہی یہ چمن آباد رکھنا، فضا کی قید سے آزاد رکھنا. وآخر الحمدللہ رب العالمین. ترانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ضحیٰ بنت حافظ عبد المتین صاحب اشاعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں پر مجھے اپنی رفقت طرز کی جانب سے کھڑا کیا گیا ہے کہ میں ان حالاتوں کو، ان لمحوں کو، ان 4 سالوں کو جو ہم نے اس مدرسے میں گزارے ہیں اس کو بیان کروں. یہ کوئی ترانہ نہیں ہے، ہم پر ہمارے اساتذہ کی گئی محنت ہے. ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ سب افسردہ،
کل تک جس باغ کی ٹہنی تھے باغیچہ وہ اپنا چھوڑ چلے نہیں، جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے۔ جب ہم نے اس مدرسے میں قدم رکھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمیں کچھ آتا نہیں تھا، لیکن جو رویہ اساتذہ کا اور ناظم مدرسے کا جو ہمارے ساتھ ہوا، اس کو میں پیش کر رہی ہوں۔ رکھا جب اس میں پہلا قدم، اخلاق سکھایا اس میں تھا، ہم ماسل پاتھر تھے یاروں، ہیرے سا تراشا اس نے تھا، جب گھر کی یاد میں ہم روتے سینے سے لگایا اس نے تھا، جو ماں بھی تھی جو باپ بھی تھا۔ حضرت کے حوالے ایک شعر پیش کر رہی ہوں۔ میں حضرت کے بارے میں ذکر بھی کرتی ہوں تو یہ آنکھ اپنے آپ پر قابو نہیں پاتی ہے۔ ان 5 دل، ان 5 بچوں کے دل، ان 4 مولانا کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ حضرت نے ایسا رحم و شفقت محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ حضرت عشاءتی ہمارے ان کا ہی لگایا ہے یہ شجر، اور حضرت مشتاق عشاءتی ان کی ہی محبت اور کابش کا ثمر۔ یہ حق سے عشاءتی ہے اب ان کو بھی ہم چھوڑ چلے۔ پڑے کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی سے ملتمس ہوں۔ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، سنگ دل کو موم بنانے کا ہنر رکھتے ہیں وہ، اور باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو تم۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ آپ